नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खालिक़े कायनात व मालिक़े रोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके तमाम मलाइका हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, तुम भी खूब दुरूद सलाम का हदिया बारगाह रसालत में पेश करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि ए ईमान वालो तुम भी खूब दुरूद सलाम का हदिया बारगाह रसालत में पेश करो। यानी वो अमल जो मैं और तमाम मलाइका यानी फरिश्ते कर रहे हैं, उस अमल में शरीक हो जाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशा फरमाया, ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादती, अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र इबादत है। अब अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र इबादत क्यों है? रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब दुरूदो सलाम पढ़ने का हुक्म अल्लाह का है, तो जिस काम के करने का हुक्म अल्लाह देता है, उस हुक्म की जब तामील की जाती है और तरीका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का होता है, तो वो अमल इबादत बन जाता है। पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि दुरूद के मानी हैं दुआ, दुआए रहमत। हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दुआए रहमत करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ऐ अल्लाह, तू अपने महबूब पे और उसकी आल पे रहमत नाजिल फरमा। तो ये दुआ हम किससे करते हैं? अल्लाह से। तो जब अल्लाह से कुछ मांगा जाता है या अल्लाह से कुछ अर्ज किया जाता है, तो वो इबादत है, यानी दुआ भी इबादत है। चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, मग़फ़रत की दुआ हो, बख्शिश की दुआ हो, रहमत की दुआ हो, मदद के लिए दुआ हो, किसी भी तरह की दुआ हो, वो इबादत है। तीसरी वजह यह है कि ये वो अमल है जो अमल रब खुद कर रहा है और उसके तमाम फरिश्ते कर रहे हैं। इसलिए ये अमल जब हम करते हैं तो ये इबादत बन जाता है, यानी इस अमल की निस्बत अल्लाह की तरफ है। तो जो काम, जो फेल अल्लाह कर रहा है या सर अंजाम दे रहा है, जब उस फेल में हम भी शरीक हो गए, तो इस अमल की नौरानियत भी बढ़ गई, रूहानियत भी बढ़ गई और इसका अजर व सवाब भी बढ़ गया और ये तमाम इबादात में से अफजल अमल हो गया, क्योंकि इसकी निस्बत बहुत आला है। इसकी निस्बत बहुत आला है। क्यों? इसकी निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ है, इसकी निस्बत तमाम मलाइका के साथ है, इसकी निस्बत तमाम मुमिनीन व सालिहीन के साथ है, इसकी निस्बत तमाम ईमान वालों के साथ है। इसलिए रब हुक्म देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, तुम भी खूब दुरूद सलाम का हदिया बारगाह रसालत में पेश करो। अब ईमान वाले यानी मैं और आप हैं, हमारा काम है दुआए रहमत करना, अल्लाह से रहमत की भीख मांगना। और अल्लाह का दुरूद या अल्लाह का काम क्या है कि रहमत को नाजिल करना। तो इसलिए अल्लाह वालों, दुरूद सलाम इतनी फजीलत का हामिल है या ये अमल इतनी बड़ी इबादत है कि तमाम इबादत दुरूद पाक के सामने सानवी हैसियत अख्तियार कर लेती हैं। उसकी वजह क्या है कि जब आप कोई भी जिक्र करेंगे, कोई भी वजीफा करेंगे, कोई भी रियाजत करेंगे, जो अल्लाह का जिक्र करेंगे वो महज अल्लाह ही का जिक्र होगा, उसमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र नहीं होगा। देखें, आप कहते हैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये 5 अज़कार मैंने आप हजरात के सामने पढ़े हैं। इन 5 अज़कार में
اللہ کی پاکی ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی کبریائی ہے، توحید کا مضمون بیان ہوا ہے، اللہ کے تصرف اور اختیار کا مضمون بیان ہوا ہے، کہیں پہ بھی حضور کا ذکر نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو وہ محض اللہ ہی کا ذکر ہوگا، بے شک اس کی اپنی جگہ پہ بہت فضیلت ہے، بہت اہمیت ہے، مگر جب آپ درود و سلام پڑھیں گے تو درود و سلام ایسا عمل ہے یا ایسا ذکر ہے جس میں اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے پڑھا کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنے محبوب پہ رحمت نازل فرما۔ یوں اللہ والو جب آپ درود پاک پڑھنے کی کثرت کرو گے یا اس عمل کو اپنا وظیفہ بنا لو گے تو بیک وقت اللہ کا ذکر بھی کرتے جاؤ گے اور کملی والے کو بھی یاد کرتے جاؤ گے، یعنی یہ 2 in 1 ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درود و سلام کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ شخص سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتا رہا۔ اللہ والو اگر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حضور کا قرب چاہتے ہو تو دن رات درود و سلام پڑھو، دن رات درود و سلام پڑھو۔ میں 1-2 روایات بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے کہ جب ہم درود و سلام کو وظیفہ بنا لیں گے، عمل بنا لیں گے، پھر اس کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کریں گے، یعنی مسلسل درود پاک پڑھتے رہیں گے، تو کچھ عرصے کے بعد درود پاک کے کمالات، کرشمات، معجزات جب ہمارے اوپر کھلنا شروع ہو جائیں گے، پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ درود پاک کے اندر کتنی روحانیت ہے، درود پاک کے اندر کتنی نورانیت ہے۔ پھر اگلی بات ہمیں خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ درود پاک اگر آخرت کے تمام مسائل حل کر سکتا ہے، اللہ کے قرب، اللہ کی معرفت کا ذریعہ بن سکتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو میرے دنیا کے مسائل حل کیوں نہیں کر سکتا؟ 1-2 جو روایات ہیں ان کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ ولی کامل حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائی، یعنی میں کملی والے کو دیکھ رہا ہوں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا۔ تو مجھے خیال گزرا کہ کہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے سے ناراض تو نہیں ہیں، تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفی میں جواب دیا، یعنی اپنا سر مبارک ہلایا کہ میں ناراض نہیں ہوں۔ تو میں نے دوسرا سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رحمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ مجھے جانتے نہیں کہ میں فلاں بن فلاں ہوں؟ مجھے آپ پہچانتے نہیں، جانتے نہیں کہ میں فلاں بن فلاں ہوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے نہیں جانتا، میں تجھے نہیں پہچانتا کہ تو کون ہے۔ اگلی بات آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ ولی کامل حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ نبی اپنے امتی کو اس کے والدین سے بھی زیادہ جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے، کیا یہ بات حق اور سچ؟ نہیں سمجھ آئی۔ ولی کامل حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے علماء سے یہ بات سنی ہے کہ نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے امتی کو اس کے والدین سے بھی زیادہ جانتا ہے اور پہچانتا ہے، کیا یہ جو میں نے سنا ہے علماء سے یہ درست ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تو نے علماء سے سنا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ ہر نبی اپنے امتی کو اس کے والدین سے زیادہ جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے، مگر اس امتی کو جو سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتا ہے، جو سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ اللہ بولو اگر چاہتے ہو کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہچانے بھی، مجھے جانے بھی، یا میری بارگاہ رسالت میں رسائی ہو جائے،
बारगाह रसालत में रसाई हो जाए, या मेरे पे हुजूर अलैहिस्सलाम की खास निगाह करम हो जाए, तो फिर दिन रात पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम का कुर्ब चाहते हो, इस दुनिया में भी हुजूर की गुलामी चाहते हो, और कब्र में चाहते हो मुझे हुजूर की पहचान मिले ताकि मेरे सवालो जवाब आसान हो, और मैदान माशर में मुझे हुजूर की शफात मिले, तो दिन रात हुजूर अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ो। अल्लाह दुनिया भी बना देगा और अल्लाह आखिरत भी बना देगा। एक रवायत आप और तवज्जो के साथ सुनिएगा। हज़रत शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने आस्थाने में, अपनी खानका में तशरीफ फरमा थे, आपके रुफका भी आपके साथ बैठे थे। एक खातून आई, उसने आके हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्ज की कि शेख मेरी जवान बेटी मर गई है, फौत हो गई है, मैं उसकी जुदाई में रो रो के जिंदा दरगो हो गई हूं। मैं देखना चाहती हूं कि मेरी बेटी किस हाल में है। एक तो ये मुझे सुकून हो जाएगा अगर उसका ठिकाना अच्छा है, उसका मकाम अच्छा है। दूसरा, मेरे सीने को ठंड पड़ जाएगी जब मैं एक बार अपनी बेटी को अपनी आंखों से देख लूंगी। तो मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मुझे मेरी बेटी की ज़ियारत हो जाए। तो शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुख्तसर सा अमल बताया कि आपने ये पढ़ना है, इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपको ख्वाब में आपकी बेटी की ज़ियारत हो जाएगी। वो खातून शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बतलाने पे वो अमल करती रही। चंद दिनों के बाद उसको अपनी उस बेटी की ज़ियारत हो गई जो दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। उसने देखा कि मेरी बेटी जहन्नुम में है, उसके ऊपर अजाब मुसल्लत है, उसके गले में तोग है, उसके हाथों में और पांव में जंजीरें और बेड़ियां हैं। वो रोती हुई कुरलाती हुई मां है, चीखती कुरलाती हुई शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और आकर ये सारा मंजर बयान कर दिया कि जो अमल आपने शेख मुझे अता किया था वो अमल मैं ज़ियारत के लिए करती रही। चंद दिन के बाद मुझे बेटी की ज़ियारत नसीब हुई, मगर मैंने तो उसको बड़े बुरे हाल में देखा है। अब मैं करूं तो क्या करूं, अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं। शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस खातून का सारा किस्सा सुना, जो मंजर उसने बयान किया था बेटी के बारे में वो सुना, तो आप भी ज़ारो कतार रोने लगे और आपके रुफका भी ज़ारो कतार रोने लगे। यहां तक शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह रोए कि आपकी रेश मुबारक आंसुओं से तर हो गई। सब बुजुर्गों ने दुआ की। शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दोस्त अहबाब के साथ मिलकर दुआ की कि अल्लाह उसके लिए आसानी फरमा दे। चंद दिन के बाद शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे जन्नत की ज़ियारत हुई, तो मैंने देखा कि सामने एक नौजवान बच्ची बैठी है और उसने बहुत खूबसूरत लिबास पहना हुआ है, उसके सर पर ताज है, उसमें जो हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं उनकी इतनी रोशनी है, इतनी चमक है कि वो मशरक और मगरब को ढांप रही है। तो मैंने उस खातून से, उस औरत से, उस बच्ची से, उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो? तो मुझे कहने लगी आपने मुझे पहचाना नहीं है। तो मैंने कहा कि मैंने आपको नहीं पहचाना। अब वो लड़की कहने लगी मैं वही हूं जिसकी मां आपसे वजीफा लेने के लिए आई थी, जिसकी मां आपसे पूछने के लिए आई थी कि मैं कौन सा अमल करूं तो मुझे ज़ियारत हो जाए। तो शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैंने उस लड़की को मुखातिब करके कहा कि तेरी मां तो मुझे जो मंजर बता के गई थी, तेरे हालात बता के गई थी, वो तो बहुत बुरे थे। तू तो जहन्नुम में थी, तू जन्नत में कैसे आ गई और अल्लाह ने तुझे ये शान, ये मकाम कैसे अता कर दिया? अल्लाह, अगले दो फिक्रे आपने दिल के कानों के साथ सुनने। अब वो लड़की शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्ज करने लगी कि शेख जो मेरी मां ने देखा वो हक और सच है, मैं उसी हाल में थी, मगर जिस कब्रिस्तान में मैं दफन थी उस कब्रिस्तान में 525 मुर्दे हालते अजाब में थे, यानी उसमें एक मैं भी थी।
525 مردوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ ایک راہگیر گزرا، جب قبرستان کے آگے سے گزرا تو اس نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی ایک بار درود پاک پڑھ کے اس نے قبرستان والوں کو، تمام مردوں کو ہدیہ کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک بار درود پاک پڑھنے پہ جو اجر و ثواب تھا اس کی برکت سے 525 مردوں کے اوپر جو عذاب ہو رہا تھا اس عذاب کو ہٹا دیا۔ اللہ بولو اگر آپ نے یہ بات، یہ روایت یا یہ حقائق توجہ کے ساتھ سنی ہے تو آپ کو قلبی سکون نصیب ہو جانا چاہیے، اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو درود پاک یا جو عمل قبر کا عذاب ہٹا سکتا ہے، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی سختیاں کیوں نہیں ہٹا سکتا؟ جن مصیبتوں میں آپ ہیں، اولاد کی نافرمانی ہے، بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں، یا بچے بے روزگار ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، مالی تنگ دستی ہے، یا جادو نہیں چھوڑتا، یا قرض میں آپ جکڑے ہیں، جیسے کیسے بھی حالات ہیں جن کو آپ نامناسب حالات کہہ رہے ہیں، جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، اگر درود پاک قبر کی تکلیفوں کو آسان کر سکتا ہے، جہنم سے نکلوا کر جنت میں لے جا سکتا ہے، پھر اللہ والو ہماری دنیا کی پریشانیاں درود پاک سے ختم کیوں نہیں ہو سکتی؟ کاش یہ بات، یہ نقطہ امت کو سمجھ آ جائے کہ جب اللہ والو ہم درود پڑھیں گے تو ذکر الہی بھی ہوتا جائے گا اور ذکر رسول بھی ہوتا جائے گا۔ یعنی آپ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ دوسرا حکم اللہ نے کیا دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ادھر بھی ذکر کثیر کا حکم ہے، یعنی اللہ اپنے ذکر کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ ذکر کثیر کرو، مجھے کثرت سے یاد کرو۔ ادھر اپنے محبوب کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ تو اللہ جب آپ کثرت سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا کوئی بھی صیغہ آپ کثرت سے پڑھو گے، ہزاروں کی تعداد میں دن رات میں پڑھو گے، تو دونوں احکامات کے اوپر بیک وقت آپ عمل کرتے جاؤ گے، یعنی ذکر الہی بھی ہوتا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس حکم کی بھی تعمیل ہوتی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس حکم کی بھی تعمیل ہوتی جائے گی۔ اللہ بھی راضی، اللہ کا محبوب بھی راضی۔ تو اللہ بولو جس سے اللہ بھی راضی ہو اور جس سے اس کا محبوب بھی راضی ہو وہ پریشان ہوگا، مگر آپ کو بات سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ آپ کو رسالہ ہی سمجھ آنا ہے، آپ کو حامیم لا ینصرون ہی سمجھ آنا ہے، آپ کو سورۃ المومنون کی 4 آخری آیات ہی سمجھ آنی ہے، آپ کو حزب البحر ہی سمجھ آنی ہے، آپ کو دعائے سیفی ہی سمجھ آنی ہے۔ ہاں وہ تمام وظائف آپ کو سمجھ آنے ہیں مگر شرائط سمجھ نہیں آنی۔ یعنی آپ نے یہ چاہنا ہے کہ ہم درود نہ پڑھیں، اللہ کا ذکر نہ کریں، حضور کا ذکر نہ کریں، ہم وہ اوراد و وظائف کریں جو پیر بتاتے ہیں اور پیچدار مسائل حل کرنے کے لیے بتاتے ہیں اور پیچدار طریقے سے بتاتے ہیں، مگر نہ وہ خود شرائط بتاتے ہیں اور نہ آپ شرائط سن کر، سمجھ کر اور عمل کر کے راضی ہو۔ اللہ جتنے بھی اعمال ہیں، ہر بیان میں یہ بات سمجھاتا ہوں، چاہے وہ مستحب اعمال ہیں، چاہے وہ سنت کے درجے میں اعمال ہیں، آج کے دور میں ان اعمال کو جب شرائط کے بغیر کرو گے تمہیں نفع کم اور نقصان زیادہ ہوگا۔ درود پاک ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے، ایسی عبادت ہے، اس کا نفع کل بھی ہو رہا تھا، اس کا نفع آج بھی ہو رہا ہے، اس کا نفع ایک لمحہ پہلے قیامت کے تب بھی ہوگا۔ جو بھی پڑھے گا، نیک پڑھے گا اس کو بھی نفع ہوگا، گناہ گار پڑھے گا اس کو بھی نفع ہوگا، جو ہماری طرح گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے وہ بھی پڑھے گا، اسے بھی درود پاک اور صاف کر دے گا۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے گا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل امین علیہ السلام ہو کر گئے ہیں، یعنی میں ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب آپ کا کوئی بھی امتی محض ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
تو 70,000 فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، جس شخص پہ اللہ کے فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں، جس شخص پہ اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، وہ اہل جنت میں سے ہے، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اگر اللہ والو دنیا میں آپ نے جنتی بن کر جینا ہے تو پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کسی کی جنت کی ضمانت نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں ہے، کسی کو کوئی گارنٹی وارنٹی نہیں ہے کہ یہ ایمان پہ مرے گا یا نہیں مرے گا، اس کا ٹھکانہ آخرت میں جنت ہوگا یا جہنم ہوگا، کسی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ مگر جو کثرت سے درود و سلام پڑھے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ، اپنا مقام نہیں دیکھ لیتا۔ یہی بات سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو حدیث پاک روایت کی ہے اس میں بھی ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کیا عرض کر رہے ہیں، جو محض ایک بار درود پاک پڑھتا ہے 70,000 فرشتے اس پہ درود پڑھتے ہیں، یعنی رحمت نازل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جس پہ فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں یا جس پہ فرشتے درود پڑھتے ہیں وہ اہل جنت میں سے ہے، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اللہ بولو جس کو رب اس دنیا میں جنتی بنا دے گا، کیا غم اس کے قریب رہ جائیں گے؟ غم اس کے قریب رہ جائیں گے۔ اللہ والو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر پرسکون زندگی جینا چاہتے ہو تو تمام وظائف سے توبہ کر کے درود پاک کی طرف آ جاؤ۔ میں بار بار درود پاک کو عمل کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی میں وظیفہ کہہ دیتا ہوں، تمام وظائف سے توبہ کر کے درود پاک کو وظیفہ بنا لو، اب تو تسلی ہو جائے گی۔ تم بھی کہنا میں وظیفہ کر رہا ہوں، درود پاک کو وظیفہ بنا لو، لفظ وظیفہ بول لو۔ اگر وظیفہ بولنے سے آپ کو تسکین ملتی ہے، آپ کی تسلی ہوتی ہے، نفسیاتی مسائل حل ہوتے ہیں، آپ کا ذہن پرسکون ہوتا ہے، تو بھائی میں وظیفہ بول دیتا ہوں کہ درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ حضرت شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو اسما رحمت اللہ علیہ کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ یہ بہت بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ شیخ کیسے آپ جنت میں ٹہل رہے ہیں، کون سا عمل تھا جس نے آپ کو اس مقام پہ پہنچا دیا؟ تو ابو اسما رحمت اللہ علیہ عرض کرنے لگے کہ شیخ، یعنی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو مخاطب ہو کر، کہ شیخ میں جب بھی حدیث لکھتا، جہاں بھی کملی والے کا نام آتا، حضور کا نام آتا، میں لکھتا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح محدثین جب حدیث کو نقل کرتے ہیں تو کیسے لکھتے یا کیسے آغاز کرتے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح میں نے شروع میں حدیث پاک پڑھی، طبرانی نے اس کو روایت کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادات۔ تو یوں محدثین حدیث مبارک کا متن شروع کرنے سے پہلے کیا بولتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں جہاں حضور کا نام آتا یا لفظ نبی آتا یا لفظ رسول آتا تو اس کے آگے وہ کیا لکھتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ جنت میں جانے کے لیے تو ایک بار درود پاک ہی پڑھنا کافی ہے۔ تو اس محدث نے تو لاکھوں بار اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ درود لکھا، وہ جنت میں نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ تو اللہ یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں جنتی بن کر جینا ہے تو دن رات کملی والے پہ درود پڑھو۔ تو اللہ میں نے یہ چند روایات آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں کہ کسی طرح آپ کے ایمان کا لیول بڑھے، آپ کا ایمان بڑھے، آپ کا یقین بنے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں اور وظائف کی دنیا سے نکلتے جائیں۔ کیوں؟ جب تک آپ وظائف کی دنیا سے نہیں نکلو گے آپ کو درود و سلام سے وہ نفع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ چاہ کر بھی درود و سلام نہیں پڑھ پاؤ گے۔ میں نے امت کے سامنے یہ راز کھولا 2 سال پہلے کہ اپنے علاقوں میں تحقیق کرو،
میرے کہے پہ لبیک نہیں کہو، اپنے علاقوں میں تحقیق کرو، اپنے عزیز و اقارب کے اندر دیکھو، اپنے حلقہ احباب کے اندر دیکھو، جو جو بندہ وظیفے کرنے والا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہ ڈھیروں وظیفے تو کر رہا ہوگا مگر درود و سلام نہیں پڑھ رہا ہوگا، وہ استغفار کثرت سے نہیں کر رہا ہوگا، اگر کر بھی رہا ہوگا تو نہ ہونے کے برابر 1 تسبیح 2 تسبیح، جبکہ وظائف ڈھیروں ہوں گے، 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے 8-8 گھنٹے۔ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی آئے ہیں کہ 17 گھنٹے وظائف کرتے رہے ہیں، جنہوں نے آ کر توبہ کی ہے جب ان کو رستہ ملا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں تو انہوں نے توبہ کی ہے۔ 17 گھنٹے 16 گھنٹے وہ وظائف کرتے رہے۔ جب میں نے درود کا پوچھا، وہ جی 1 تسبیح 2 تسبیحاں، اور استغفار کبھی کر لیا اور کبھی نہیں کیا۔ تو اللہ، جب آپ کا یقین بنے گا، جب آپ کا ایمان بنے گا کہ میرے تمام مسائل اس محفوظ وظیفے سے حل ہو سکتے ہیں، تو تبھی آپ اوراد و وظائف کو چھوڑو گے، تبھی آپ اوراد و وظائف کو چھوڑو گے۔ ہاں، اگر اوراد و وظائف آپ کی ضرورت ہے، جس طرح ہم لوگوں کی ضرورت ہے، اگر آپ کی ضرورت ہے، آپ کوئی علاج کر رہے ہیں یا آپ کوئی تصرف، کوئی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، تو پھر میں کیا عرض کرتا ہوں، شرائط کو پورا کرو۔ تو شرائط میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ مرشد ڈھونڈنا، ہادی ڈھونڈنا، استاد ڈھونڈنا، کوئی رہبر ڈھونڈنا۔ کوئی مرشد ڈھونڈو گے، کوئی رہبر ڈھونڈو گے، وہ تمہیں شرائط بتائے گا، کوئی طریقہ کار بتائے گا، اس طریقہ کار کے مطابق آج کے دور میں وظائف کرو گے تو نفع ہوگا، وگرنہ نقصان زیادہ ہوگا۔ اگر مرشد نہیں ہے، رہبر نہیں ہے، اور اوراد و وظائف آپ محض دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہو، تو اللہ والو یہی بات تو میں سمجھا رہا ہوں کہ دنیا کے مسائل درود پاک سے حل کر لو۔ جب یہ درود پاک تمہاری قبر بنا سکتا ہے، جنت تمہیں دلا سکتا ہے، تو کیا دنیا نہیں دلا سکتا؟ میں 2 باتیں اسی ہفتے کی آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز آپ کو میرا نقطہ سمجھ آ جائے گا، آپ کو وہ پیغام سمجھ آ جائے گا جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو آپ کا بھلا چاہتا ہوں، وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ درود پاک میں کیا طاقت ہے، درود پاک کی روحانیت کیا ہے، درود پاک کی نورانیت کیا ہے۔ اگر بات سمجھ آ جائے تو پھر اگلی بات آپ نے خود ہی سمجھ لینی ہے کہ اگر یہ سب کچھ آج کے دور میں بھی درود پاک سے مل سکتا ہے تو میرے دنیا کے مسائل حل کیوں نہیں ہو سکتے، یہ بات آپ نے خود سمجھنی ہے۔ اسی ہفتے میں ہمارے پاس 2 فیملیز آئیں، یعنی شافیہ روحانی سینٹر پہ۔ ایک فیملی آئی کراچی سے، مائی بابا تھے، میاں بیوی، اور ایک فیملی آئی شیخو پورہ سے، وہ ماں بیٹی تھی۔ یہ جو فیملی شیخو پورہ سے آئی، یہ ایک میرا بتایا ہوا عمل کر رہے ہیں، درود ابراہیم والا، یعنی رات کو یا دن میں جب بھی آپ کو آسانی ہو 707 بار درود ابراہیم پڑھنا۔ غالباً یہ بیان تلاش چینل پہ یا آرزو چینل پہ پبلک ہے، یعنی جو ہمارے آفیشیل چینلز ہیں شافیہ سوشل میڈیا کے، آرزو اور تلاش، ان دونوں میں کسی ایک کے اوپر یہ بیان پبلک ہے۔ وہ یہ بیان سنتے رہے، انہیں بات سمجھ آ گئی، انہوں نے تمام وظائف سے توبہ کر لی۔ وہ خاتون مجھے بتانے لگی کہ حضرت صاحب پچھلے 8-9 مہینوں سے میں 707 بار درود ابراہیم پڑھ رہی ہوں۔ پچھلے دنوں میں درود ابراہیم پڑھ رہی تھی، یعنی کچھ وہ درود ابراہیم پڑھتی ہیں بعد نماز عشاء، اور کچھ وہ پڑھتی ہیں تہجد کے وقت۔ تو تہجد کے وقت میں درود ابراہیم پڑھ رہی تھی کہ میرے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ اللہ رب العزت نے تمام حجابات کو ہٹا دیا۔ جب تمام حجابات ہٹ گئے تو آپ مجھے سامنے نظر آنے لگے، یعنی میرے بارے میں کہہ رہی کیونکہ وہ مرید ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے لطائف کے اوپر پڑے ہوئے جو پردے ہیں، حجابات ہیں، ان کو ہٹا دیا تو پھر میں سامنے نظر آنے لگا۔ کہنے لگی حضرت صاحب جب آپ سامنے نظر آئے تو میں نے اسی ایمان کی کیفیت میں، یعنی جو روحانیت اور نورانیت کی کیفیت تھی، اسی کیفیت، اسی کیف کے اندر میں نے ایک دم آپ کو کہا، اٹھ شافی، رب سے ملاقات کرنے چلے۔ آؤ شافی،
اللہ سے ملنے چلیں. تو میں نے اسی کیفیت کے اندر آپ کو کہا کہ اٹھ شافی اللہ سے ملنے چلیں. تو جو ہی حضرت صاحب میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ اٹھ شافی اللہ سے ملنے چلیں, تو مجھے سامنے اللہ لکھا ہوا نظر آیا, یعنی دیوار کے اوپر سفید رنگ کا اللہ لکھا ہوا نظر آیا. میں اس طرف متوجہ ہوئی, پھر ادھر بھی اللہ لکھا گیا, پھر ادھر بھی اللہ, ادھر بھی اللہ. کہنے لگی میں سارے کمرے میں نگاہ دوڑاتی, ہر طرف اللہ اللہ اللہ, ہر چیز پر اللہ اللہ لکھا مجھے نظر آیا. اللہ نے فی الفور پیغام دیا کہ تو نے شافی کو ساتھ لے کر اللہ سے کہاں ملاقات کرنے جانا ہے, اللہ تو تیرے پاس ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. جہاں تم ہو میں تو تمہارے ساتھ ہوں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. جو تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں. تو نے شافی کو ساتھ لے کر اللہ سے ملاقات کہاں کرنے جانا ہے, میں تو تیرے پاس ہوں. تو اللہ والو جب آپ درود پاک پڑھو گے تو وہ ذکر الہی بھی ہے اور ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے. پھر وہ عمل ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے اور اس کے تمام ملائکہ بھی کر رہے ہیں, تمام صالحین بھی کر رہے ہیں اور تمام مومنین بھی کر رہے ہیں. تو جب آپ اس عمل کو کرنا شروع کر دو گے, اتنی روحانیت اور نورانیت آج کے دور میں بھی ملے گی انشاءاللہ کہ آپ کو اللہ کا قرب, اللہ کی معرفت بھی ملے گی اور میرے کملی والے کی غلامی بھی گھر بیٹھے نصیب ہو جائے گی. آج تک وہ فیملی, وہ خاتون میرے پاس نہیں آئی, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے یعنی آن لائن ہی میرے سے مرید ہوئی ہیں. الحمدللہ درود پاک کی برکت سے جو رستہ ہم نے دکھایا ہے اس رستے پہ چلنے کی برکت سے گھر بیٹھے ہی ان کی گرہ کھلتی جا رہی ہے, ان کو روحانیت اور نورانیت ملتی جا رہی ہے, اپنے رب کی معرفت گھر بیٹھے نصیب آج کے دور میں بھی ہوتی جا رہی ہے. یہ سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کا فیضان ہے کہ رب نے فی الفور پیغام دیا کہ تو نے اپنے مرشد کے ساتھ مجھے کہاں ڈھونڈنا ہے, میں تو تیرے ساتھ ہوں, میں تو تیرے پاس ہوں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. جہاں تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں اور جو تم کر رہے ہو وہ میں دیکھ رہا ہوں. ایک بات. دوسری بات, جو فیملی ہمارے پاس کراچی سے آئی وہ دونوں میاں بیوی تھے. میرا غالب گمان ہے کہ ان کی عمر ہوگی 70 سال کے قریب, یعنی دونوں میاں بیوی کی 70 کے قریب عمر ہوگی. پہلی بات تو جو اماں جی ہیں انہوں نے آ کر گلہ کیا کہ مجھے سچا پیار نہیں ملا. ان کا گلہ جائز تھا. پھر ہم نے ان کو ٹھنڈا کیا, سمجھایا, ان کے میاں کو سمجھایا کہ بھائی آپ سچا پیار اس عمر میں ان کو دیں تاکہ جو ان کو خلش ہے کہ مجھے سچا پیار نہیں ملا. میں نے اماں جی سے پوچھا, میں نے کہا اماں جی آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ آپ سے محبت نہیں کرتے؟ کہتی میں اپنے بچوں کو دکھاتی ہوں. میں ان کو کہتی ہوں دیکھو اپنے بیٹوں کو, دیکھو وہ اپنی بیویوں سے کیسے پیار کرتے, ایسے پیار کیا جاتا ہے. آپ نے ساری زندگی مجھ سے ایسا پیار ہی نہیں کیا. یعنی انہیں ایک رنج تھا, ایک گرج تھی, ایک انہیں خلش تھی, کمی محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے میرے بیٹے میری بہوؤں سے یعنی اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہیں, ان کے چونچلے دیکھتے ہیں, انہوں نے میرے چونچلے نہیں دیکھے. خیر معاملہ ہم نے رفع دفع کروایا, مائی بابے کی عارضی صلح کروائی, کیونکہ صلح تو عارضی ہوتی ہے نا, میاں بیوی کی صلح ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی, یہ عارضی صلح ہوتی ہے. اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ عارضی صلح کروائی. آپ ہنس رہے ہو, یہ مستقل صلح ہونے والی نہیں ہے. معاملہ ختم ہو گیا, ان کا موڈ ٹھیک ہو گیا. پھر انہوں نے مجھے جو بات سنائی وہ بات آپ کو سنانے جا رہا ہوں. مجھے وہ ماں جی کہنے لگی کہ حضرت صاحب جب میری عمر 13 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ 13 سال, محض 13 سال تھی. ہم 6 بہنیں اور 2 بھائی ہیں, 8 بہن بھائی. 13 سال میں 8 بہن بھائی. پریشان نہیں ہو, اس زمانے میں فیملی پلاننگ نہیں ہوتی تھی. ادھر لڑائی ہوئی, چند دن کے بعد صلح ہوئی, تو 9 مہینے کے بعد رزلٹ آ گیا. یہ جو پہلے 9 10 10 12 بچے ہوتے تھے یہ ہر لڑائی کا نتیجہ ہوتے تھے یا ہر صلح کا ثمر ہوتے تھے. جس گھر میں جتنی لڑائیاں زیادہ اتنی بار صلح زیادہ, امکانات زیادہ, اتنے ہی بچے زیادہ پیدا ہوتے تھے. 10 12 بچے پیدا ہوتے تھے, 1 2 مر جاتا تھا, باقی پل جاتے تھے. اب وہ کیا ہے 13 سالوں میں 6 بچیاں اور 2 بچے, یعنی 8 بہن بھائی. اب وہ جو خاتون ہمارے پاس آئی تھی اس وقت وہ محض 13 سال کی بچی تھی.
جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب مجھے کہنے لگی کہ حضرت صاحب جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، کوئی ذریعہ آمدن تھا نہیں، ہم 6 بہنیں تھی، بھائی بالکل معصوم یعنی بالکل چھوٹے تھے، کمانے والا کوئی تھا نہیں، تو میری بہنیں اور میرے چھوٹے معصوم بھائی روٹی کے لیے، پانی کے لیے بلکتے تھے، ترستے تھے، کوئی کمانے والا نہیں تھا، کوئی کھلانے والا نہیں تھا۔ میری ماں مدرسے میں مدرس تھی، یعنی قرآن کی تعلیم دیتی تھی، قرآن پڑھاتی تھی۔ تو لوگ آج بھی جو مدرسے میں خواتین ہیں یا مرد ہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں کیا ملتا ہے؟ تو جس زمانے کی وہ بات کر رہی ہیں، یعنی آج سے 50-60 سال پہلے اس وقت کیا ملتا ہوگا؟ تو وہ 8 بچوں کی روٹی کہاں سے لے کر آتی؟ تو کہتی کہ میں چھت پہ چلی جاتی، تو چھت پہ جا کر میں کملی والے پہ درود پڑھتی اور رو رو کے اللہ سے التجا کرتی کہ یا اللہ یہ میرے جو بہن بھائی ہیں، ان کے آنسو، ان کی تکلیف میرے سے دیکھی نہیں جاتی، ان کی بھوک میرے سے دیکھی نہیں جاتی، جس طرح یہ بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، روٹی مانگ رہے ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں کہاں جاؤں، ان کو کہاں لے کے جاؤں، کہاں سے کھانا لے کر آؤں؟ تو کہتی میں درود پاک پڑھتی، جب اللہ سے یوں میں باتیں کرتی، راز و نیاز کرتی، گھر کی چھت پہ چڑھ گئے تو میں نے حضرت صاحب اپنی آنکھوں سے کھانا اترتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے کھانا اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ کبھی کھانا اوپر سے اتر رہا ہے اور کبھی میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی، کوئی ایسا نامعلوم شخص ہوتا، عورت ہوتی، مرد ہوتا، وہ ہمیں کھانا دے جاتا۔ یوں ہمارا زندگی کا نظام چلتا رہا۔ میں درود پاک پڑھتی، جب مجھے کوئی ضرورت ہوتی میں گھر کی چھت پہ چلی جاتی، وہاں جا کے رو رو کے درود پاک پڑھتی اور اللہ سے مانگتی اور اللہ کی مدد آ جاتی۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب بد نصیبی کا دور شروع ہو گیا۔ اتنا اللہ کا کرم، اتنا اللہ کا فضل کہ 8 بہن بھائیوں کے لیے بلک کے اللہ سے مانگ رہی ہے اور کملی والے پہ درود پڑھ رہی ہے اور من و سلوہ جو ہے وہ اتر رہا ہے۔ اللہ غائب کے نظام کے ذریعے جو ہے وہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، اور اللہ عزت اور ناموس کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ جب باپ فوت ہو گیا، ماں کیا ہے؟ مدرس ہے، قرآن میں تعلیم دیتی ہے، آگے بچیاں بھی قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع ہوگی۔ ماں نے خود بھی پہلا کلمہ 1.25 لاکھ پڑھنا شروع کر دیا، اور ادھر اپنی بچی کو، یہ بچی جو ہمارے پاس آج آئی تھی 70 سال کی عمر میں، اس بچی کو بھی درود پاک سے ہٹا کر اس کو کلمہ شریف کے اوپر لگا دیا۔ اب وہ خاتون کہنے لگی کہ حضرت صاحب پھر میں نے 1.25 لاکھ ماں کے کہنے پہ کلمہ شریف پہلا اتنا پڑھا، پہلے 3 ماہ میں، پھر 2 ماہ میں، پھر 1 ماہ میں، پھر حضرت صاحب ایسا وقت بھی آیا کہ میں نے 12 دنوں میں 1.25 لاکھ کلمہ پڑھا۔ جب کلمہ پڑھتی گئی، شرائط کا علم تھا نہیں، میرا بچپنا تھا، ہمیں تو آج شرائط کا علم ہوا ہے آپ کی زبانی، تو ہم کلمہ پڑھتے گئے، وہ سارا اللہ کا جو نظام تھا غائبی وہ بند ہوتا گیا، ہم رلتے گئے، یہاں تک کہ کیسے تیسے میری شادی ہو گئی۔ آج 35 عاملین سے میں علاج کروا کے آپ کے پاس آ رہا ہوں، 35 عاملین سے میں علاج کروا کے آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ اب وہ بات کہ مجھے سچا پیار نہیں ملا، ان کے شوہر نے یہی بات پکڑی کہ میں تھک گیا، جب سے میری شادی ہوئی ہے یہ بیمار ہے، 35 عاملین سے علاج کروایا ہے، مجھے حضرت صاحب بتائیں میں اس کو کہاں لے کر نہیں گیا اور کون سے عامل سے میں نے علاج نہیں کروایا۔ ایسے عاملین کے پاس بھی میں اس کو لے کر گیا ہوں، جب یہ جوان تھی، یہ اندر تھی، انہوں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، مجھے باہر نکال دیا، تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ ایسے بے شرم لوگوں سے بھی میرا واسطہ پڑا، مگر میں اس کا علاج مسلسل کرواتا رہا ہوں۔ اب میں تھک گیا ہوں، تھکنے کے بعد آپ کا در ملا ہے، 35 عاملین سے علاج کروا کے زندگی کے 50-60 سال ضائع کر کے آپ کے در پہ پہنچے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی جادو نہیں تھا، ہم تو بظاہر پڑھ کے اجڑ گئے کہ جب درود پاک پڑھ رہے تھے اللہ کھلا بھی رہا تھا، پال بھی رہا تھا، سلا بھی رہا تھا، چلا بھی رہا تھا، اور اللہ 4 دیواری کے اندر ناموس کی حفاظت بھی کر رہا تھا۔ مگر جب اوراد و وظائف کی دنیا میں بن مرشد بن ہادی آئے، اللہ کی مدد کا نظام ہٹ گیا، پھر ہم عاملین کے اور جادوگروں کے رحم و کرم پر ہو گئے۔
पाई पाई के मोहताज होगे, हर बीमारी का हम शिकार होगे। फिर वो वजीफा जो किसी ने बताया है, जैसे बताया है, हमने दिन रात पढ़ा, जूं जूं पढ़ते गए तो हम कब्र में जिंदा ही उतरते गए। फिर हज़रत साहब हमने आयत करीमा पढ़ा, फिर हमने आयत करीमा पढ़ा, फिर हमने हामीम ला युनसरून पढ़ा, यानी कोई अमल हमने नहीं छोड़ा। या मुमीतु हमने पढ़ा, या मुकीतु हमने पढ़ा, या जब्बारू या कहारू हमने पढ़ा, यानी हर अमल फिर उन्होंने किया, लेकिन बना कुछ नहीं है, पल्ले काई शय नहीं पड़ी। 35 आमलीन से इलाज करवाया है, 35 आमलीन को बात समझ नहीं आई कि इस खातून के साथ मसला क्या है। अब आपको बात समझ आ गई कि मैं क्यों ये धमकी देता हूं, या ये क्यों मैं दावा करता हूं, या क्यों मैं आपको झंझोड़ने की कोशिश करता हूं कि क़यामत तक का वक्त है आपके पास। कहता हूं ना कि मिर्जा इंजीनियर साहब का हमने एक फिक्रा उधार लिया हुआ है, इस्तेमाल करते हैं कि क़यामत तक का वक्त है, आपने जहां भागना है आप भाग लो। मैदान भी आपके पास है, घोड़ा भी आपके पास है, वक्त भी आपके पास है, भगाओ जितना भगा सकते हो। क़यामत तक तुम्हें कोई सिर्फ तशखीस करके बता दे कि तेरे साथ है क्या। इलाज होना, इलाज करना, इलाज करवाना वो अलग बात है। सिर्फ कोई तुम्हें यह बता दे कि तेरे पेट में जो दर्द हो रहा है उस दर्द की वजह क्या है, तो वो घड़ी कहीं खुदा न खास्ता आप पर ना आए कि आप भी जिंदगी की 40 या 45 बहारें कराची वाली फैमिली की तरह बर्बाद करके शाफी के दर पे आओ, फिर आपको पता चले कि कातल तुम खुद ही हो। फिर बकिया जिंदगी इस गम में गुजरेगी। अगर यहां आके हालात बदल भी जाते हैं, बात समझ भी आ जाती है, तो फिर बकिया जिंदगी इस गम में गुजरेगी कि बेटियों की खुशियों की कातल मैं हूं, बेटों की खुशियों की कातल मैं हूं। अगर मेरे बेटे नशई बने हैं, बुरे कामों में पड़े हैं, मेरी बेटियां बुरे कामों में पड़ी हैं, या बदकारी और फहाशी के रास्ते पे चली हैं, या ला इलाज बीमारियों में मुब्तला हुई हैं, शाफी के दर पे आके तुझे ये गम मिलेगा, ये गम मिलेगा। बकिया फिर जो तेरी जिंदगी है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, जितनी भी है, तूने इसी गम में गुजारनी। क्यों? जूं जूं तू तौबा करती जाएगी, वज़ाइफ का असर बद खत्म होता जाएगा, जमीर पे पड़ी मट्टी वो हटती जाएगी, जमीर जिंदा होता जाएगा। ये अंदर से बोलेगा, ये अंदर से बोलेगा, और इसका बोलना फिर तुझे जीने नहीं देगा कि मैंने अपने हाथों से ये काम किया है, अपने हाथों से ये काम किया है। अल्लाह मुल्तान की एक फैमिली है, दिन रात वजीफे, दिन रात वजीफे। एक डीएच में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, अभी बन रही है, उसकी प्रिंसिपल हैं। पैसे की कमी नहीं है, रिस्क की कमी नहीं है, तालीम की कमी नहीं है, शऊर की कमी है। तालीम की आज के दौर में कमी नहीं है, शऊर की कमी है, तरबियत की कमी है। दिन रात क्या कर रहे हैं? वज़ाइफ पढ़ रहे हैं। उन वज़ाइफ का नतीजा क्या निकला कि बेटी ने जाकर शरई निकाह 4 महीने पहले खुफिया तौर पे कर लिया। ये शरई निकाह है, क्या बात है। यानी जिना का नाम रख दिया है शरई निकाह कि जी हम शरई निकाह छुप कर लेते हैं, हमें गुनाह नहीं होगा। तो बेटी का निकाह, लड़की का निकाह, जब तक उसका वारस नहीं होगा, वली नहीं होगा, उसको तो निकाह ही नहीं होता। तो एक मौलवी को लिया, 2 गवाह लिए और निकाह कर लिया। मीटअप तक पहुंच गए, फिजिकल रिलेशन कायम हो गए, रंग रलियां मना ली। अब पता चला कि वो रुखसती के लिए तैयार नहीं है। उसको कहा कि भाई 4 महीने हो गए हैं, तुमने मुझे कहा था कि मैं अपने माँ बाप को मनाऊंगा, तुम्हारे घर लेकर आऊंगा, तुम्हारी डोली लेकर जाऊंगा। तो भाई कब डोली लेने आना है? उसने कहा जी डोली नहीं, हूं तो जनाजा दी गल्लां करो। हूं डोली शोली निकल गई, हूं को जनाजे दी गल्लां करो। तू कौन तो मैं कौन। तो लोग जब वज़ाइफ शराइत के बगैर करोगे, जब उनका असर बद आएगा, तो मैं क्या कहता हूं कि वो औलाद मेरी तेरी औलाद नहीं, वो औलाद जो काबतुल्लाह के सामने यूं खड़े होकर इबादत करने वाली है, वो औलाद जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे की जालियों को पकड़ के दुरूद पढ़ने वाली है। जब वज़ाइफ का असर बद उन पर आएगा, वो लुच्चे, लफंगे, बदमाश, कातल और नशई बन जाएंगे। तो
تو یہ ساری کہانیاں، ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ دونوں رستے آپ کے سامنے ہوں کہ ہم نے وظائف والے رستے پہ چلنا ہے یا ہم نے درود پاک والے رستے پہ چلنا ہے۔ دونوں میں سے جو رستہ آپ کو آسان لگے اس کا انتخاب کرنا آپ کا حق ہے۔ میرا بتانا مقصود تھا، میرا بتانا ذمہ داری تھی، وہ میں نے بتا دیا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سا رستہ آپ نے اختیار کرنا ہے۔ لیکن میں مشورہ آپ کو یہ دوں گا، اگر آپ نے عملیات میں پیشہ ور بننا ہے، پیر بننا ہے، عامل بننا ہے، روحانی معالج بننا ہے، بسم اللہ، ست بسم اللہ، آپ روحانیت میں آؤ، عملیات میں آؤ، مرشد ڈھونڈو، استاد ڈھونڈو، اس کی صحبت میں منازل طے کرو۔ اگر آپ محض عوام الناس ہے، ابھی اور اسی وقت سچی اور سچی توبہ کر لو، ورنہ 7 نسلیں تیری برباد ہو جائیں، 7 نسلیں برباد ہو جائیں۔ آج اتوار کو ایک بزرگ آئے ہمارے پاس فیصل آباد سے، مجھے کہنے لگے حضرت صاحب آپ اپنے بیانات میں کہتے ہیں اگر وظائف کی دنیا میں آپ الجھ گئے تو 7 نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ 7 کا چکر ہے۔ اگر وظائف اور عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو 7 نسلیں سمر جاتی ہیں۔ میں چوتھی نسل بیٹھا ہوں کہ ہماری 4 نسلیں اسی غم کے اندر چلی گئی ہیں، برباد ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا جی ہمارے پاس 4 نسلیں ہر ہفتے میں 2-3 آتی ہیں۔ کسی نے ملاقات کرنی ہو، زیارت کرنی ہو زندہ مردوں کی تو ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ ہاں، ایک خاندان ہمارے پاس انڈیا میں بھی ہے جہاں 4 نسلیں زندہ موجود ہیں جو وظائف پڑھ کر اجڑی ہیں۔ جن بزرگوں نے میرے سے رابطہ کیا انہوں نے 13 سال کی عمر میں وظائف شروع کیے، اب ان کی عمر 79 سال ہے۔ چوتھی نسل کے اندر بھی کینسر کے مریض موجود ہیں۔ جو پہلے وظائف پڑھتے رہے، یعنی جو بزرگ ہیں ان کے جو والد صاحب ہیں جو وظائف پڑھتے رہے، وہ موت مانگتے رہے، ان کو موت نہیں آتی، موت مانگتے رہے، موت نہیں آتی تھی۔ چارپائی کے ساتھ سیبوں اور رسوں زنجیروں کے ساتھ ان کو باندھا جاتا۔ اس حال میں انہوں نے اس دنیا سے اپنا سفر آخرت کا شروع کیا ہے، اور آگے جو ہیں جو 79 سال کے ہو گئے وہ بھی لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے، ان کی اگلی نسل بھی اور اگلی نسل بھی، یعنی اس وقت جو ہے وہ 4 نسلیں موجود ہیں اور ایک نسل مر گئی ہے، یعنی 5 ہو گئی تو 2 ابھی مزید آئیں گی اگر اللہ نے سچی اور سچی توبہ قبول نہ کی یا اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اثر بد کو نہ ہٹایا۔ یہ اثر بد جو وظائف کی وجہ سے آ جاتا ہے، اللہ یہ تیرے میرے وظیفوں سے آج کے دور میں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کو میرے تیرے آنسو پسند آ جائیں اور کرم کی گھڑی ہو وہ یوں کر کے ہٹا دے تو اس کی مہربانی ہے، ورنہ یہ تیرے میرے سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ اگر اس طرح کی بربادی سے، اس طرح کے اجاڑے سے بچنا ہے، ابھی اور اسی وقت پکی اور سچی توبہ کر لو۔ وہی 5 اعمال جو امت کو بتاتا ہوں، ان 5 اعمال کی طرف آ جاؤ۔ ان 5 اعمال میں ایک عمل درود پاک کا ہے، تو آپ کے لیے کچھ نیا آج نہیں ہے۔ وہ 5 اعمال کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ۔ 2 طریقے ہیں حصار کے، خضری حصار اور حصار نبوی۔ جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ دونوں حصار کے طریقے شافیہ سوشل میڈیا پہ پبلک ہیں، آپ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافی، حصار نبوی علیہ السلام ڈاکٹر حامد شافی، یہ دونوں آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ایک ایک بیان، ایک ایک کلپ سن لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حصار نبوی میں کیا پڑھا جاتا ہے، خضری عمل میں کیا پڑھا جاتا ہے، بدنی حصار کیسے کرتے ہیں اور روحانی حصار کیسے کرتے ہیں۔ ان دونوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کا آپ نے انتخاب کر لینا ہے۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو، جون سا سیگا مرضی پڑھو، درود ابراہیم سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم تک جون سا آپ کو پسند ہے، جدھر آپ کا دھیان جاتا ہے، رغبت ہے، شوق ہے، آپ اس سیگے کو منتخب کر لو۔ بار بار سیگا بدلنا نہیں ہے، بار بار سیگا بدلو گے، کئی بیانات میں یہ نقطہ میں نے واضح کیا ہے، ثواب ملتا رہے گا، مسائل حل نہیں ہوں گے، ثواب ملتا رہے گا، کیفیات ملتی رہیں گی، رونا دھونا مل جائے گا، رکت مل جائے گی، مزہ آئے گا، لذت ملے گی، سب کچھ ملے گا، اجر و ثواب بھی ملے گا، مگر مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس لیے آپ نے ایک ہی سیغے کا سوچ سمجھ کر انتخاب کرنا ہے، پھر چاہے دل چاہے یا نہ چاہے وہی سیغہ پڑھنا ہے۔
दिल चाहे या ना चाहे, फिर वही सीगा सारी जिंदगी आपने लेकर चल रहे। लेकिन आप कोई भी सीगा मुंतखब करते हैं तो कम अज कम एक तस्बीह आप कोशिश जरूर कीजिएगा कि दुरूद इब्राहिम की पढ़े। और वो तमाम हजरात जो ये चाहते हैं कि हमने पढ़ना ही दुरूद इब्राहिम है, तो अल्लाह उनको मुबारक फरमाए, वो दिन रात दुरूद इब्राहिम पढ़े। जो हमारी तरह के कामचोर है, हड हराम है, या जिनके पास वक्त नहीं होता, मरीज हैं, उनको मैं ये अर्ज करूंगा कि वो 100 बार रोजाना कम अज कम दुरूद इब्राहिम पढ़ें, बैठ कर पढ़े। बकिया वक्त में छोटा सीगा कोई भी मुंतखब कर लें, उसको मुसलसल पढ़ते रहे और इस्तग़फ़ार को साथ जोड़ कर पढ़ना, जिस तरह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अस्तग़फ़िरुल्लाह, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस तरह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अस्तग़फ़िरुल्लाह। यानी जो सीगा भी आप मुंतखब करें उसके साथ इस्तग़फ़ार को जोड़ लेना। 5 वक्त की नमाज हसार के साथ सारा दिन कमली वाले पे दरूद पढ़ेंगे। रात सोने से पहले 100 बार सय्यदुल इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। रिज़्क़ हलाल कमाओ और खाओ और अपनी आंखों की हिफाजत करो, ये 2 शराइत है। इन 5 आमाल की तासीर को पाने के लिए जो अल्लाह ने दिया है, थोड़ा बहुत अल्लाह की राह में खर्च करते रहना, यानी सदका खैरात करते रहना। दिन में या शाम में जब आसानी हो, मा तयस्सर मिनल कुरान, जितनी आसानी हो कुरान में से कुछ ना कुछ आपने पढ़ते रहना, यानी तिलावत करते रहना। ये मुकम्मल पैकेज है पुरसुकून जिंदगी गुजारने का आज के दौर में। वो तमाम हजरात जो रजत के मारे हुए हैं, जादू के मारे हुए हैं, बेटियां हैं उनके रिश्तों का मसला है, या बेटे पढ़ गए हैं, डिग्रियां हैं मगर रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, माशी मसाइल हैं, कर्ज है वगैरह वगैरह, तो उन हजरात से मैं ये कहूँगा कि वो जो भी दुरूद पाक का सीगा मुंतखब करें। मिसाल के तौर पे वो दुरूद फतह मुंतखब कर लेते हैं या दुरूद अहले बैत मुंतखब कर लेते हैं, तो वो कम अज कम 1000 बार सुबह और 1000 बार शाम को पढ़ेंगे तो मसाइल हल होंगे। हाँ, ये है 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जब इस दुरूद पाक की तासीर आ जाए, फिर आप तादाद को कम भी कर सकते हैं। शुरू में आपको 1000 बार दिन में और 1000 बार रात में पढ़ना जरूरी है। क्यों? हमने इलाज भी करना है, हमने इलाज भी करना है, और जो वज़ाइफ का असर बद पहले से आ गया है उस असर बद को भी ख़त्म करना है। हमने जादू को भी तोड़ना है, हमने असर बद को भी ख़त्म करना है, हमने वज़ाइफ की वजह से जो रजत है उस रजत को ख़त्म भी करना है, और जो असर बद है उसको भी डिफ्यूज़ करना है। जो नेगेटिव एनर्जी हमारे गिर्द है, हमारे ओरा में है, उसको भी हमने ख़त्म करना है। यानी हमने 2 महाजों पर लड़ना है। इस तरह बेटियां हैं, उनके रिश्तों में किसी बदबख्त ने बंदिश लगा दी है, तो हमने बंदिश को भी तोड़ना है, और जो मां बेटियों ने रंग बिरंगे नीले पीले वजीफे किए हैं उन वजीफों के असर को भी खत्म कर रहे हैं। तो यूं हमें थोड़ी तादाद नहीं चाहिए, कम अज कम 1000 बार दिन में और 1000 बार रात में। सारे घर वाले अपना अपना पढ़ें, छोटा सीगा पढ़ लें, और इस 1000 में मैंने क्या अर्ज किया है कि कम अज कम 100 बार दुरूद